बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुलाई की 24 तारीख जुमे का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। बहुत अहम खबरें आज जुमे के रोज़ हमारे सामने सुबह वारिद हुई हैं, और ये तमाम खबरें बहुत अहम हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि नए 4 स्टार जनरल पाकिस्तान आर्मी में आ गए हैं आईनी तरमीम के बाद। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को भी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक नहीं करते तो ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या और क्यों लाइक नहीं करते। दिस हेल्प्स अस अ लॉट। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब जाएं। ये जो नए जनरल साहब का मामला है, इस पर मैं थोड़ा सा आगे जाकर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले ईमान मज़ारी, हादी अली चट्ठा, इनका केस अभी जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी 21 तारीख को, तो कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये केस मुकर्रर कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, पहले उनको सुन लेने दीजिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत थी, तो एहतशाम कयानी साहब लिखते हैं कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की कैद को तूल देने के लिए NCCIA का नया हरबा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त के जरिए सजा मौतली की दरखास्तों के काबिल समात होने पर एतराज़ उठा दिया और अदालत में इस्तदा कर दी कि हमारी मुतफर्रिक दरखास्त पहले सुनकर फैसला किया जाए। अब हुआ क्या है, इस केस में सजा मौतली की दरखास्तें काबिल समात या नाकाबिल समात, ये फैसला जो है NCCI की दरखास्त पर दलाइल सुनकर महफूज कर लिया गया है। जस्टिस आजम खान साहब ने रिमार्क्स दिए कि पहले हम NCCIA की मुतफर्रिक दरखास्तों पर फैसला सुनाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या करना है। NCCI की दरखास्त अगर मंजूर हो जाती है तो फिर ईमान मज़ारी, हादी अली चट्ठा, इनके लिए जाना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मुमकिन है तब तक किसी जगह से ये भी मंजूर हो जाए कि ये मामला जो है ये भी सुनेगी आईनी अदालत, क्योंकि ये किसी शख्स के आईनी हुकूक का मामला है। तो देखते हैं इस सिलसिले में क्या बनता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक तयशुदा बुरी खबर थी। वो बुरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फाइनली हमारे सामने आ गई है। ये जो अपीलें हैं ना नैब की दरखास्तों में, इनके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नैब मुकदमात, उनका कोई भी हिस्सा हो, वो आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है और कहा है कि आईन के आर्टिकल 175 और नैब कानून के तहत, जिसमें इस अदालत ने बाद में तरमीम की, नैब कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास नैब मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अब हम ये नहीं सुन सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट ठीक कह रही है या गलत कह रही है, पहले इसको देख लीजिए। 5 तारीख थी मार्च के महीने की, जब नैब की अमेंडमेंट, इनसे सजा के खिलाफ हतमी अपील का इख्तियार आईनी अदालत को दिया गया, मार्च की 5 तारीख को इस बरस। और फिर आप देखिए कि 20 मार्च को नैब मुकदमात में नैब की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट जमानत दे रही थी। 20 मार्च को, 5 को कानून मंजूर हो गया, सुप्रीम कोर्ट 20 को जमानत दे रही थी। ये सब कुछ हो रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट जमानत भी नहीं सुनेगी तो 190 मिलियन पाउंड सजा मौतली आईनी अदालत को मुंतकिल, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद में काम करने वाले रिपोर्टर्स वो ये बता रहे हैं कि ये मामला अब फारिग हो गया, बिल्कुल फारिग हो गया। इमरान खान साहब को जस्टिस डोगर साहब की अदालत से रिलीफ नहीं मिल पाएगा और आईनी अदालत से भी इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल पाएगा। आईनी अदालत इस वक्त सबसे ऊपर फोरम है। तो फिर इमरान खान साहब के इस 190 मिलियन पाउंड केस में, जिसके बारे में इमरान खान साहब के वकील ये कहते हैं कि ये चंद मिनट की मार है, ये मामला जो है आईनी अदालत से भी रिलीफ ना मिलने पर बिल्कुल फारिग हो जाएगा, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो फिर अगर किसी को इमरान खान को कहना है कि खान साहब अब आप डील करते हैं या नहीं करते, तो वो कहेगा, क्योंकि खान साहब को फिर 190 मिलियन पाउंड केस में जो सजा हो गई है वो बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। ये हमारे सामने सिचुएशन होने जा रही है। जब ये तरमीम की गई ना नैब कानून में,
یعنی آئینی ترمیم کر لی، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے معاملات میں یہ ریلیف مل سکتا ہے، تو نیب قانون میں بھی ترمیم کر دی گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک پرسن اسپیسیفک قانون ہے. پرسن اسپیسیفک قانون ہو ہی نہیں سکتا، پاکستان کیا پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا. عدالتیں نہیں مانتی. بیرسٹر گوہر نے، سلمان اکرم راجہ نے، بیرسٹر علی ظفر نے، اتنے بڑے بڑے قانونی دماغ، انہوں نے اس کو چیلنج ہی نہیں کیا. تو اب ہمارے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں. وسیم ملک، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ینگ ایمرجنگ جرنلسٹ، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان رہائی تحریک کی خبریں سامنے آتے ہی وفاقی آئینی عدالت متحرک ہو گئی ہے. چیف جسٹس امین الدین خان، جنہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارش پر تعینات کیا گیا تھا، انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف 2 دائر کی گئی اہم آئینی درخواستیں 29 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں. پہلی درخواست سہیل آفریدی کی جانب سے عمران خان رہائی فورس کی تشکیل سے متعلق دیے گئے بیان کے خلاف ہے، جبکہ دوسری درخواست میں 9 مئی کے مقدمات خیبر پختونخوا سے کسی دوسرے صوبے منتقل کرنے کے حوالے سے ہے. ان دونوں درخواستوں کے قابل سماعت اور دوسرے فریق کو سنے بغیر ہی آئینی عدالت کے چیف جسٹس نے رہائی فورس کے معاملے پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے جواب طلب کر لیا، جبکہ 9 مئی کے کیسز کے معاملے میں حکم امتناع جاری کر رکھا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو معاملہ ہے نا آئینی ترمیم کا، جنوری 2025 میں جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں کسٹم ایکٹ سے متعلق ایک غیر سیاسی مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی. تو یہ کیس یہ کہہ کر واپس لے لیا گیا تھا کہ قانون کی تشریح صرف آئینی بینچ ہی کر سکتا ہے. قانون کی تشریح آئینی بینچ کرے گا. مگر آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک ایسے دوررس سیاسی اثرات رکھنے والے قانون کی تشریح کر دی ہے جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پرسن اسپیسیفک قانون سازی کی گئی تھی. ان آئینی ترامیم کے آرکیٹیکٹ فاضل اٹارنی جنرل نے بھی دوران سماعت اس نقطے پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کہ قانون کی تشریح سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، اور قانون کی تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس میں کر دی ہے. تو یہ ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے میں تمام چیزیں عمران خان کے خلاف، عمران خان کو نظر میں رکھ کر کی گئی ہیں. جو چیز، یہ جو معاملہ تھا نا کہ سزا معطلی ضمانت سپریم کورٹ سن سکتی ہے، اس پر اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے رہ گیا ہوگا، لیکن جب معاملہ نیب کا وہاں چلا گیا تو پھر سزا معطلی گئی یا نہیں گئی، ضمانت گئی یا نہیں گئی، یہ لکھنے سے رہ گیا ہوگا لیکن جائے گا تو وہیں. اور اس کو مان لیا گیا. قانون تو لکھا ہوا ہوگا لیکن اس کو مان لیا گیا. تو جو سپریم کورٹ سے نہیں لیا گیا وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے سرنڈر کر دیا ہے عمران خان صاحب کے کیس میں. اب ہمیں یہ ہماری عدالت میں نظر آ رہا ہے. دیکھیں حسنات ملک صاحب اسی بات پر کہتے ہیں کریڈٹ جاتا ہے ان کو جنہوں نے اس کیس کے لیے اس مخصوص بینچ کا انتخاب کیا ہے جس کی اپنی تاریخ ہے. پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھیننے کا معاملہ، سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی توثیق، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز بشمول جسٹس ڈوگر کی ٹرانسفر کو جائز قرار دینا اور پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں ان سے چھینی گئیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینا، سارے فیصلے انہی ججز نے دیے. ایک بار پھر یہ فیصلہ آ گیا ہے. یہ جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں آپ کو بالکل فارغ نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف ہتھیار ڈال چکی. جو ہتھیار ڈال رہے ہیں نا اس کا نقصان اسی کو ہو، یعنی میں ہتھیار ڈال رہا ہوں تو نتیجہ میں بھگتوں. یہ لوگ جنہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں ان کے ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ عمران خان بھگت رہا ہے. ان کے ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ عمران خان اور بشرا بی بی بھگت رہے ہیں اور یہ ہتھیار ڈال کر بیٹھ گئے ہیں. اور ان کو اگر آپ سنیں، میں دیکھ رہا تھا کل سلمان اکرم راجہ صاحب ٹویٹر پہ ایسے آگ بگولا تھے کہ جو گھر میں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں ان کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، کس چیز کو برداشت کر رہے ہیں، لوگ نکلتے کیوں نہیں ہیں، لوگ نکلتے کیوں نہیں ہیں. کوئی ایک آدھ منگل ہوگا جس کو میں نہیں گیا اڈیالہ، ورنہ میں تو ہر بار اڈیالہ جاتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے اسی طرح کے دیگر مجاہدین قائدین جو ہیں وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ قوم نکل کیوں نہیں رہی. آپ لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ قوم آپ سے یہ سوال کر رہی ہے کیونکہ کلیم اللہ سے سمیع اللہ، سمیع اللہ سے کلیم اللہ آپ لوگوں نے یہ کیا ہے، پاسز ادھر سے ادھر دیے ہیں.
یہ بزرگ ہیں، یہ دیکھیں گے، یہ فیصلہ کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ نوجوان ہیں، ذمہ داری ان کی ہے، پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام تو مذاکرات کرنا ہے. اور یہ تمام باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، ان سے اب باہر موجود یوتھ وہ یہ سوال کر رہی کہ بھائی صاحب آپ کی ذمہ داری ہے کیا، آپ کو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ اب آپ طے کر لیجئے. یہ ہمارے ہاں سچویشن ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نئے 4 اسٹار جنرل آ گئے ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی. یہ ترمیم کی گئی تھی 14 نومبر 2025 کو، اور اس ترمیم کا نتیجہ ہمیں اب 24 جولائی 2026 کو نظر آیا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو میجر جنرل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2 اسٹار جنرل، پھر اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3 اسٹار جنرل، پھر آرمی چیف 4 اسٹار جنرل. آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی یہ 2 4 اسٹار جنرل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اگر کبھی کوئی ان سے اوپر آئے گا تو وہ 5 اسٹار جنرل. فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب جب فیلڈ مارشل بن گئے، سی ڈی ایف بن گئے، تو 5 اسٹار جنرل فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب. ہمارے ہاں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا. اس عہدے پر آخری شخصیت تھے جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب. اب اس عہدے پر نئی شخصیت براجمان ہوئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا صاحب. یہ 4 اسٹار بن گئے ہیں اور انہیں 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا گیا ہے. کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا گیا ہے. یہ 3 سال کے لیے عہدہ ہے اور یہ جو آئینی ترمیم تھی 14 نومبر 2025 کی، اس پر عمل درآمد اب کر دیا گیا ہے. تو یہ تقرر ہو گیا ہے. جاتے جاتے آخری چیز، میں کل دیکھ رہا تھا کہ نریندر مودی یہاں کیمرہ رکھ کے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بنا کر نریندر مودی کو اندازہ تھا کہ وہ یوتھ کو مخاطب کر رہے ہیں. جن زی اس وقت جنتر منتر پر بہار میں، دلی میں، کلکتہ میں، انڈیا کے مختلف شہروں میں سڑکوں پر ہے. تو نریندر مودی ان سے مخاطب ہو رہے تھے، تو مخاطب بھی ایسے ہوئے فرینڈز وگرنہ. وہ جو ہوتا ہے نا اپنی ٹپکل بڑی ثقیل ہندی میں نریندر مودی بولتے ہیں، تو اس ہندی میں انہوں نے بات نہیں کی، فرینڈز کر کے بات کی، یوتھ کو مخاطب کر رہے تھے. بالکل کیمرہ یہاں گھسیڑ کے انہوں نے رات کا یہ پیغام جاری کیا. اس پیغام پر کچھ دیر پہلے تک تقریباً 33,000 کے قریب کمنٹس تھے، 33,000 کمنٹس. ان کمنٹس کا ہم نے انالیسز نکالا اے آئی سے، ٹویٹر کے اپنے اے آئی گروک سے. 80% مخالفت میں تھے، 20% حمایت میں تھے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو مخالفت میں 27,000 کے قریب کمنٹس ہیں، ان میں نریندر مودی کے لیے گالیاں تھیں، ٹھیک ٹھاک گالیاں تھیں. اور نریندر مودی نے ان گالیوں کو، ان کمنٹس کو ڈیلیٹ نہیں کیا، پرومپٹر پہ پڑھ کے ایک پیغام دیا، رات کا ایک پیغام دیا. لوگ کہہ رہے تھے نریندر مودی کا دم نکل گیا ہے اور اب ایک ایگو لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں اپنے ایجوکیشن منسٹر کا استعفیٰ نہیں دلواؤں گا. لوگ یہ بات کر رہے تھے. نریندر مودی نے 33,000 کمنٹس پر، جمہوریت ہے نا، 33,000 کمنٹس پر بھی، جن میں سے 27,000 میں مخالفت تھی اور تقریباً 20% میں، یعنی کہ کوئی اراؤنڈ 5,000 کمنٹس میں گالیاں تھیں نریندر مودی کو. اس نے ڈیلیٹ نہیں کیا، کمنٹس کا سیکشن آف نہیں کیا. یہاں احسن اقبال صاحب نے کہا کہ اورنج لائن ٹرین پنجاب کے پیسوں سے بنی، یہ فیصلہ سنایا، اور اس کے بعد لوگوں نے آ کر تمام تر چیزیں سامنے رکھنا شروع کر دی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. احسن اقبال صاحب جنہوں نے اس ٹویٹ پر پہلے کمنٹس آف نہیں کیے تھے، انہوں نے کمنٹس آف کر دیے. بھائی صاحب آپ بھاگ گئے اور درمیان میں کمنٹس آف کر کے بیٹھ گئے. یہاں تو لوگوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے احسن اقبال صاحب کو گالیاں بھی بہت تھوڑی نہیں دی تھیں، اور اس پر آپ کمنٹس آف کر کے نکل گئے کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے تھے. اور وہاں نریندر مودی جو ہے وہ 33,000 کمنٹس پر بھی بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ مجھے جو سنا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. کیونکہ وہاں اگر آپ کمنٹس آف کر دیں گے تو وہاں پھر آپ کی ایسی کی تیسی پھیر دی جائے گی کہ آپ سن نہیں سکتے. تو یہ فرق ہے جمہوریت کا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.